अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 15, जिसको आपके लिए लिख रही हैं अना इलियास। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। दानील का माजी। वो सभी इस वक्त कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, हर फिक्र से आज़ाद, हंसी कह कहे लगाते। यार, इतने स्ट्रेस्ड पेपर से फ्री हुए हैं, कोई आउटिंग का प्लान करो। निम्रा ने अपने शोल्डर कट बालों को कंधों से झटकते हुए कहा। मेरा ख्याल है इस बार नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप प्लान करते हैं। वैसे भी 1 मई की छुट्टी पीर को आ रही है, लॉन्ग वीकेंड होगा। जुमे को निकलेंगे, रात तक पहुंच जाएंगे। हफ्ता इतवार घूम लेंगे, पीर की सुबह निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। फ़ाहम ने तेज़ी से प्लान तरतीब दिया। गुड आइडिया यार। रबिया और मशाल ने भी हामी भरी, सिवाय दानील के। वो कब से खामोश बैठा था। तुम क्यों मुंह बंद करके बैठे हो? अरबाज ने उसकी टेबल पर धरे हाथ पर अपना हाथ मारते कहा। तुम लोग प्लान करो। उसकी बात पर सबसे बुरा मुंह रबिया ने बनाया। क्या मतलब तुम लोग प्लान करो? तुम भी हमारे ग्रुप में हो और इस बार मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगा। बस चलना है तो चलना है। फ़ाहम ने उसे खशमगी निगाहों से देखते मान भरे लहजे में कहा। चल ही तो नहीं सकता। उसकी बात पर लम्हा भर के लिए सभी सन्नाटे में चले गए, सिवाय रबिया के। प्लीज़ कभी तो अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ। आंखें घुमाकर चेहरे पर बेजारी लाते वो जिस लहजे में उससे मुखातिब हुई, वो सभी को बुरा लगा, सिवाय दानील के। तुम खामोश रह सकती हो? मिशाल ने उसे झड़का। भाई, एक बंदा नहीं जाना चाहता, वो कंफर्टेबल नहीं है तो इसरार करने का क्या फ़ायदा? वो फिर से अपनी तौजी बताने लगी। तुमसे कोई नहीं पूछा। फ़ाहम को भी उसका ये मगरूर अंदाज एक आँख नहीं बहाता था। जब मतलब होता तब दानील से अच्छा उसके लिए कोई नहीं होता था, वरना वो यूं ही उसकी मासूरी को निशाना बना लेती थी। फ़ाहम को गुस्से में आता देखकर वो शिकवा भरी नज़रों से उसे देखकर खामोश हो गई। तुम्हें लेकर जाना हमारा काम है, और बस, इससे आगे मैं एक बात ना सुनूं। फ़ाहम के दो टोक अंदाज में कहने पर उसे खामोश होना पड़ा। वापसी पर रबिया रोज़ाना की तरह उसके हमरा थी। नाना के किसी दोस्त की पोती थी, उनके घर के करीब ही रहती थी। उनके घर आना जाना भी था। कॉलेज ज्वाइन किया तो पता चला कि वो ना सिर्फ उसकी कॉलेज फ़ेलो है बल्कि क्लास फ़ेलो भी है। उसके घर कोई पिक एंड ड्रॉप करने वाला नहीं था, लिहाजा नाना ने ये ज़िम्मेदारी उस पर डाल दी। उसे चुपकू और हद से ज़्यादा फैशनेबल लड़कियाँ इतनी ख़ास पसंद नहीं थी, मगर ना चाहते हुए भी उसे ना सिर्फ रबिया को अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल करना पड़ा, बल्कि उसे रोज़ाना आधे घंटे के लिए कॉलेज से वापसी पर और कॉलेज ले जाते हुए उसकी अजीब व गरीब बातें भी सुननी पड़तीं। इस वक्त भी वो उसे छोड़ने जा रहा था जब खामोशी में उसकी भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। तुम्हें दानील से इतनी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बात पर रबिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मेरा ख्याल है इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। अपनी गलती मानने की बजाय वो उल्टा उसके ही सर चढ़ रही थी। बिल्कुल अच्छी बात है कि इंसान हकीकत पसंद हो, मगर हमें हक़ नहीं कि हम किसी की हकीकत को बार बार उसके सामने दोहराएं। इसमें जो भी कमी है ये कुदरत की तरफ से है, और हम अगर बिल्कुल मुकम्मल हैं तो ये भी कुदरत की रहमत है। इस पर नाज करना कहीं से नहीं बनता, बल्कि हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं हम खुद पर गुरूर करके किसी आजमाइश को दावत तो नहीं दे रहे। फ़ाहम ने बड़े आराम से उसे समझाने की कोशिश की, मगर कुछ लोग नहीं समझते। हाँ, मगर वक्त बहुत बड़ा सबक देता है। जब इंसान किसी के समझाने से नहीं समझता तो वक्त उसे समझा ही देता है। हाल अगली सुबह उसके लिए बड़ी तकलीफ दे थी। जिस लम्हे उसकी आँख खुली वो रात की तरह अभी भी कमरे में अकेली थी। हाँ, मगर कमरे में फैली मशहूर कुन मर्दाना परफ्यूम की खुशबू उसे समझाने के लिए काफ़ी थी कि उसके उठने से पहले वो यहाँ आया था और तैयार होकर जा चुका था। वो दुखते सर को थामती कंबल पीछे करती उठी, सामने मौजूद घड़ी पर वक्त देखा जहाँ सुबह के 11 बज चुके थे। उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि दूल्हा उठ गया और दुल्हन अभी तक पड़ी सो रही है। हालांकि रात उनकी आम जोड़ों जैसी नहीं थी, मगर किसी और को तो इल्म नहीं था
یہ سوچ کر ہی اسے شرم محسوس ہوئی۔ فوراً بستر چھوڑتے پہلے وہ وارڈروب کی جانب بڑھی، وہاں سے ہلکے کام والا زنک کلر کا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر کمرے میں آ چکی تھی۔ تیزی سے کمرے کی حالت درست کی۔ رات میں اپنا عروسی جوڑا اس نے یوں ہی صوفے پر پھینک دیا تھا۔ رونے کے سبب اسے کچھ ہوش نہیں تھا، وہ کیا چیز کہاں رکھ رہی ہے۔ زیور بھی ڈریسنگ پر یوں ہی پڑا تھا۔ جلدی سے سبھی چیزیں سمیٹیں، پہلے اپنا رات کا ڈریس سمیٹا، پھر بیڈ کو صحیح کیا۔ ابھی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی زیور کو ڈبوں میں رکھ ہی رہی تھی کہ کوئی اجلت میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اتنے بے دھڑک انداز میں آئیدون کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ زوردار انداز میں دروازہ کھلنے پر اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ آئیدون نے ایک نظر ڈریسنگ کے سامنے حواس باختہ سی کھڑی ابیا پر ڈالی۔ اسے اگنور کر کے وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اسے اگنور کیے تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ یہ سمجھی کہ وہ ڈریسنگ کے پاس کچھ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، مگر اگلا لمحہ اسے ہلا کر رکھ گیا۔ آئیدون نے ڈریسنگ پر جھکی ابیا کو ایک نظر سامنے موجود شیشے میں دیکھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر عقب سے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر جمے دیکھ کر وہ جی جان سے لرز گئی۔ اس کی پشت پر بکھرے بال ایک جانب کیے، خوبصورت سی چین اس کے گلے کی زینت بنائی۔ یہ سبھی کام وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی روبوٹ کی طرح کر رہا تھا۔ یہ خریدتے وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ہونے والی بیوی آپ ہیں۔ اب دنیا داری کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ چین کا ہک بند کرتے وہ اسے ایک بار پھر خوش فہمی سے باہر لے آیا۔ یہاں ہمارے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ یہ سب کرنے کی بجائے یہاں ڈریسنگ پر کہیں بھی اور رکھ دیتے، یہ کہہ کر کہ یہ آپ نے اپنی بیوی کے لیے لیا تھا۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے چین خود پہنانے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ تھوڑی سی پریکٹس کر رہا ہوں اس ڈرامے کی جو مجھے ابھی اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی کے ساتھ میں خوش ہوں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی تھوڑا سا رول پلے کرنا ہوگا۔ چہرے میں وہی سنجیدگی بھرے وہ اس کے ہر جذبے کو تار تار کر رہا تھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھ جیسی لڑکی آپ کی ترجیح نہیں۔ میں تو ویسے بھی سبھی کشتیاں جلا کر آئی ہوں، کسی بھی حال میں رکھے میں واپس اب نہیں جا سکتی۔ آپ کو اجازت ہے، آپ آج رات ہی اپنی من پسند پاک صاف بیوی لے آئیں، مجھے ہرگز افسوس نہیں ہوگا۔ اس سے فاصلہ بناتے اس کے عکس کو شیشے میں ایک نظر دیکھ کر بال باندھتے اس پر سے نظریں ہٹا گئی، جس کا چہرہ اس کے رویے پر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کتنے نارمل انداز میں یہ سب لے رہی تھی، اس کا یہ انداز آئیدون کو آگ لگا گیا۔ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اپنی پشت پر باندھتے اس کے عکس کو جلتی آنکھوں سے دیکھتے وہ تلخ لہجے میں اب کی بار مخاطب ہوا۔ آئی نو۔ بال باندھنے کے بعد اب وہ چہرے پر میک اپ کرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اتنی نارمل کیسے تھی؟ نہ جانا آئیدون کو یہ بات ہضم کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، گڑ گڑائے، اپنی صفائیاں دے؟ اپنی ہی سوچوں پر اس نے سر جھٹکا۔ وہ تو اسے ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، اتنے مضبوط اعصاب کی وہ کیسے نکل آئی تھی؟ رات سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، قدرت کے ہیر پھیر پر حیران تھا۔ پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ خود پر غصہ تھا کہ کیوں اس نے بہنوں کے اصرار پر بھی اس کی تصویر نہیں دیکھی۔ جس لمحے وہ اپنا گھومتا سر لیے صبح کمرے میں آیا، وہ تو مزے سے سو رہی تھی اور وہ بے وقوفوں کی طرح در بدر ہوا پھر رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے اتنا زج کرے گا کہ وہ خود اسے چھوڑ دے گی، مگر یہاں تو الٹا وہ اسے اجازت دے رہی تھی کہ دوسری شادی کر لے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ اکیلا باہر گیا تو گھر میں موجود سب کزنس حتیٰ کہ باقی رشتہ داروں نے بھی خوب ریکارڈ لگایا۔ منہا نے اسے گھر کہا کہ ابیا کے ساتھ باہر آنا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ کمرے کی جانب آیا۔ ان سب کو کیا پتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہی برداشت نہیں کر پا رہا۔ چاروں ناچار اسے اندر آنا پڑا۔ کمرے میں آتے ہی اسے رونمائی کا تحفہ بھی یاد آیا۔ ابھی سبھی نے ابیا سے یہ سوال لازمی کرنا تھا، اسی لیے اسے مجبوراً یہ سب دینا بھی پڑا۔ چند لمحوں بعد
اس کے تیار ہوتے ہی اسے ابیہ کے ہمراہ ہی باہر آنا پڑا۔ کیا بات ہے بیٹے، آج اکیڈمی نہیں جانا؟ وہ رات سے یوں ہی پڑا تھا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کی زبین کی باتیں کسی کوڑے کی طرح اس کے سر پر برس رہی تھیں۔ صفیہ بھی اسے یوں بستر میں پڑے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ صبح ناشتہ بھی اس نے کمرے میں منگوا لیا تھا اور اس وقت بھی وہ بستر پر ہی پڑا تھا، حالانکہ اب تک تو وہ تیار ہو کر اکیڈمی کے لیے نکل جاتا تھا۔ بس ایسے ہی انہیں بستر پر اپنے نزدیک بیٹھتے دیکھ کر وہ ذرا سا سیدھا ہوا، ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ بخار بھی نہیں ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چیک کیا۔ کچھ نہیں ہوا ممی، آپ بس ایسے ہی ٹینس ہو جاتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی سستی ہو رہی ہے، شاید آج اکیڈمی نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں اسے فیس کرنے سے وہ ڈر رہا تھا، ایسا بزدل تو وہ کبھی نہیں رہا تھا، مگر یہ سن کر کہ وہ ربیہ کے بارے میں جانتی ہے، نہ جانے کیوں وہ اسے اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، یا شاید اپنے ماضی سے وہ آج تک باہر نہیں آ سکا تھا۔ ایسے تو کبھی تم نے نہیں کیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ صفیہ اس کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ کچھ نہیں ممی، بس ایسے ہی آج کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، پلیز گھر میں تو سکون سے رہنے دیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اس کے انداز پر وہ اب کی بار خاموش ہو گئیں۔ چائے یا کافی چاہیے؟ کمرے سے جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ کمبل میں سر کرتا نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ خاموشی سے اسے ایک نظر دیکھ کر کمرے سے چلی گئیں۔ 3 کلاسز وہ لے چکی تھی، مگر ابھی تک دانیل نہیں آیا تھا۔ 1-2 ٹیچر سے بھی اس نے پوچھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آخر سرفراز سے پوچھا۔ دانیل کے بارے میں زیادہ تر خبریں وہی رکھتے تھے۔ ان کے بتانے پر علم ہوا کہ سر آج اکیڈمی نہیں آئیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ زبین کو خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اس کے ماضی کے بارے میں بات کرنے کی؟ یہ بات اسے یہیں آ کر معلوم ہوئی تھی۔ شروع میں دانیل کے سرد رویے کو وہ کافی محسوس کرتی تھی، اس کی طرح باقی کے ٹیچرز بھی اس کے سرد رویے کو محسوس کرتے تھے۔ فراز نے ہی انہیں بتایا تھا کہ سر ناکام عاشق ہیں۔ ربیہ نامی کوئی لڑکی تھی جو انہیں دھوکہ دے گئی، ان کی معذوری کی وجہ سے۔ اس دن سے زبین کو اس اندیکھی لڑکی سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی۔ کچھ لوگوں کے لیے معیار صرف مکمل ہونا ہے، وہ چاہے جسم ہو یا اسٹیٹس۔ فراز سے اس کی طبیعت خرابی کا سن کر اسے اور بھی پشیمانی ہوئی۔ وہ مسلسل کا فون بھی ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس نے بھی جیسے ایک کال بھی نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی۔ اکیڈمی ختم ہوتے ہی وہ اس کے گھر جا پہنچی۔ جانتی تھی سبھی وہاں براڈ مائنڈڈ ہیں، ویسے بھی وہ اس کے امپلائی ہونے کے علاوہ ان سے فیملی ٹرمز بھی رکھتی تھی۔ صفیہ اس کے آنے کا سن کر بے حد حیران ہوئی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی، جس وقت چہرے پر حیران سی مسکراہٹ لیے صفیہ داخل ہوئیں۔ کیسی ہو بیٹے؟ محبت سے اسے ساتھ لگا کر وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ بھی ان سے محبت سے ملی۔ سر کی طبیعت کا پتہ چلا تھا، سوچا پوچھ لوں، وہ اپنے آنے کا مقصد بتانے لگی۔ ارے بہت اچھا کیا، چلو اسی بہانے تم آئیں تو صحیح یہاں، وہ خوش دلی سے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولیں۔ ایسی کوئی بہت زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، لیکن بس سست سا ہے صبح سے، مجھے تو خود نہیں بتا رہا کہ کیا ہوا ہے، میں تو خود حیران ہوں، یہ طبیعت خراب میں بھی اکیڈمی چلا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ اس کے ساتھ دانیل کی کافی اچھی دوستی ہو چکی ہے، اب اسی لیے کھل کر اس سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی باتوں پر وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازے کے قریب اسے اس چک کی مخصوص آواز سنائی دی۔ دانیل کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تم دونوں بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بھیجتی ہوں۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دانیل کے اندر آتے ہی جو چمک انہوں نے زبین کی آنکھوں میں دیکھی وہ انہیں حیران کر گئی۔ ان کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیتے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ زبین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سادے سے ہرے رنگ کے شلوار قمیض میں عام دنوں کی نسبت نقصک تیار ہونے کی بجائے عام سے حلیے میں بھی اسے ہر چیز پر اپنی وجاہت کے سبب چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ گردن موڑے صفیہ کو ڈرائنگ روم کے دروازے سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان کے نکلتے ہی اس نے نظروں کا رخ سامنے بیٹھی زیبین کی جانب کیا، جو روزانہ کی طرح کھدر کی مسٹرڈ عام سی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پر اسٹرالر گلے میں ڈالے، بالوں کو جوڑے میں باندھے اس کے سامنے موجود تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ اس کے لہجے کا سرد پن زیبین کو بے حد بری طرح محسوس ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت کا پوچھیں، اس نے گلا کھنکار کر جواب دیا، یا یہ دیکھنے کہ آپ کی باتوں سے مجھ پر کیا اثر ہوا ہے؟ اس کے کاٹ دار لہجے پر وہ حیران ہوئی۔ میں آپ سے سوری کرنے بھی آئی ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ کے ماضی کا آپ کو حوالہ دوں۔ نظریں جھکا کر وہ جو کہنے آئی تھی وہی کہنے لگی۔ نہیں میم، آپ کو پورا حق ہے۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں انہیں پورا حق ہوتا ہے کسی کمزور اور ادھورے کو اس کی حقیقت بتانے کا۔ اس کے لہجے کی تلخی پر اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ واقعی سنگین تھے۔ مجھے اپنی بدتمیزی کا اندازہ ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے میرا نمبر بغیر پوچھے کسی بھی XYZ کو دے دیا، جبکہ آپ جانتے بھی تھے کہ میں اسے انکار کر چکی ہوں۔ وہ اپنے رویے کی ایک بھونڈی سی وجہ بتانے لگی۔ مگر پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں تھا کہ اس بات پر کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ اس کا لہجہ ہنوز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں، وہ پھر سے شرمندگی سے بولی۔ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا ادراک ہے کہ میں ادھورا ہوں، تو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ادھورے لوگوں سے ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، محبت نہیں۔ اور ساری عمر ساتھ رہنے کی تو بات آپ رہنے ہی دیں۔ آج وہ کھل کر وہ سب کہنا چاہتا تھا جو وہ اپنے دل اور دماغ میں سوچے بیٹھی تھی۔ اگر مجھے حق نہیں کہ آپ کو کچھ بھی غلط کہوں، تو آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری اتنی پرسنل فیلنگ کو زیر گفتگو لائیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ بدلا۔ مجھے حق ہے کیونکہ آپ کی یہ فیلنگز مجھ سے ہی جڑی ہیں، اسی لیے آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے۔ اس کی سنجیدگی میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے نہیں، آپ خود کو سمجھائیں۔ محبت اور شادی کے لیے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہوتا تو دنیا بھر میں کسی ادھورے شخص کی کبھی شادی نہ ہوتی۔ آپ خود ترسی کا شکار ہیں۔ آپ پہلے اس سے باہر آئیں۔ حقیقت مختلف ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نہ ہی میں کبھی آپ کو کسی بات کے لیے مجبور کروں گی، اور نہ ہی آپ مجھے کسی بات کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ میری زندگی ہے اور اسے میں آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں کہ کیسے گزارنی ہے۔ مجھے اگر کبھی آپ سے رشتہ بنانا بھی ہوا تو میں زبردستی کا نہیں بناؤں گی۔ بھیک میں نے کبھی کسی سے لی نہیں، اور محبت تو بھیک کی صورت میں کبھی نہ لوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر اپنے تلخ الفاظ کے لیے معذرت۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ وہاں رکی نہیں تھی، اور اس نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ کل رات کی طرح اس بار کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے وہ اسے پھر سے سر سے پاؤں تک دہلا گئی تھی۔ صفیہ جس لمحے لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر اندر آئیں، وہاں سوائے دانیل کے اور کوئی نہیں تھا۔ ارے بچی چلی بھی گئی، تم نے روکا نہیں اسے؟ صفیہ کی آواز پر وہ بری طرح چونکا۔ نہیں، کچھ ضروری کام تھا اسے، اسی لیے چلی گئی۔ لہجے کو متوازن رکھتے اس نے جواب دیا۔ پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم سے نکلتا، صفیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اچھی بچی ہے، نعمتوں اور رحمتوں سے منہ نہیں موڑتے۔ کسی کی سچی محبت بھی نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہر بار کوئی دھوکہ دے جائے۔ اس کی جانب آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے کیا سمجھا رہی تھی، وہ اچھی طرح سے جان گیا تھا، مگر وہ کسی دھوکے کا اب حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ خاموشی سے انہیں کوئی جواب دیے بنا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ I used to dream of falling in love, but it's not enough. No, I really thought that all of my problems could be solved, and the problems are not resolving. How do you know if you are in love or just halfway? This is the best I have ever felt, but there is a faint, whispering, yearning to run away. Tell me, am I just scared of a good thing, or is my heart searching? They say you will know when you know, but I just don't know at all. Is the grass just greener in my head, or is our love
half-hearted. Baby, I want to tell you, I feel the same, but I just don't know how to give my heart away. जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।